अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरे पीरियड में जितनी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे उसके बाद की चीज़ें इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम आज देखने वाले हैं ज़बान की हुसूलियाबी और ज़बान की आमोजिश में फ़र्क, और उसके बाद ज़बान ही के ताल्लुक़ से हमें आगे डिटेल्स देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़बान की हुसूलियाबी, जिसके बारे में हमने बारहा आपको गुज़िश्ता पीरियड में रिमेंबर कराएँ अच्छे से कि इक्तिसाब के मानी क्या है और आमोजिश के मानी क्या हैं। तो इक्तिसाब के और आमोजिश को यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। आप मज़कूरा टेबल को आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चा अपनी पहली ज़ुबान पर दस्तरस हासिल करता है। ये बात आपको याद रहेगी जब भी इक्तिसाब की बात आएंगी या हुसूलियाबी की बात आएगी या फिर तहसील की बात आएगी। ते है स्वाद ये लाम, जब भी तहसील की बात आएगी तो आपने समझ जाना है कि वो ज़ुबान मादरी ज़ुबान है। ठीक है। उसके बाद जब भी आमोजिश की बात आएगी तो आपको ये बात जहन नशीन रखना चाहिए, जब भी आमोजिश की बात आएगी तो आप दूसरी ज़ुबान आपके जहन में खुद ब खुद आ जानी चाहिए, यानी सेकंड लैंग्वेज। दूसरा जो पॉइंट हमको इसमें याद रखना है कि जो ज़ुबान का इक्तिसाब होता है या मादरी ज़ुबान का जो हम इक्तिसाब करते हैं, वो हमने आपसे कहा था कि हम उसे फितरी तौर पर सीखते हैं। ठीक है, हम उसे फितरी तौर पर सीखते हैं और वो गैर मुस्तकीम तरीक़े से सीखी जाती है। गैर मुस्तकीम तरीक़े का मतलब ये होता है कि आप उसे गैर रस्मी तौर पर सीख रहे हैं, बाज़ाब्ता नहीं सीख रहे हैं, माहौल से आप सीख रहे हैं। ठीक है, माहौल में आपके पेरेंट्स आएंगे, आपके अड़ोस पड़ोस आएंगे, अपने अहलो अयाल आएंगे, दीगर लोग आएंगे। जबकि आमोजिश की जब बात आती है सेकंड लैंग्वेज की, हम उसे बाकायदा सीखते हैं, उसूलों के साथ सीखते हैं, रस्मी तौर पर सीखते हैं, इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, इदारा जात में सीखते हैं, बाज़ाब्ता उस्ताद के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ज़बान के ताल्लुक़ से याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो रहा कि ये ज़बान ज़्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल से सीखते हैं, हमने देख चुके हैं। और इधर भी जो पॉइंट बताए गए हैं वो भी हम देख चुके हैं कि ये ज़बान बच्चे अपने रस्मी तौर पर उस्ताद, किताबें, दीगर वसाइल के ज़रिए सीखते हैं। दीगर वसाइल में अब यहाँ पर जो है वोकेशनल भी आएगा इजाफी तौर पे, जो छुट्टियों में या किसी और ज़रिए से फ्रेंच लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेजेस हैं, वो भी वोकेशनल चीज़ें हैं जो आमोजिश में आती है। पहली ज़बान को सीखने की जो माहौल दस्तयाब होता है वो दूसरी ज़बान में नहीं हो पाता। सेकंड लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए जो माहौल मिलता है वो माहौल अलग होता है, और पहली ज़ुबान यानी मादरी ज़ुबान को जो हम सीखते हैं वो माहौल हमारे लिए बिल्कुल अलग होता है। जबकि सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो माहौल है वो चैलेंज भरा काम है, यानी कि हमको वैसा माहौल बनाना पड़ता है। चाहे आप उस्ताद की हैसियत से काम करो, चाहे आप स्टूडेंट की हैसियत से काम करो, आपको दूसरी ज़ुबान सीखने के लिए एक आर्टिफिशियल आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है ताकि बच्चे आसानी से ज़ुबान सीख सके। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा पहली ज़ुबान की तरह दूसरी ज़ुबान सीख नहीं पाता। समझ में आ गया दोनों डिफरेंस मिसबा? ओके, चलिए तो अब यहाँ पर ज़बान के ताल्लुक़ से और आमोजिश और इक्तिसाब का पूरा मुकम्मल टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको इक्तिसाब और आमोजिश अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद आप टीचर बनने वाले हैं, आपको सीटेट एग्ज़ाम देना है और साथ ही साथ
ERT کہتا ہے کہ ٹیچر کو بچوں کی نفسیات سمجھ میں آنی چاہیے، اور اگر آپ لینگویج پڑھا رہے ہیں تو لینگویج میں بھی زبان کی تدریس کے مقاصد آپ کو واضح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اسی لیے یہ ٹاپک اردو CDP میں، اردو سیٹیٹ میں رکھا گیا ہے زبان میں بھی، اور دیگر لینگویجز میں بھی یہ زبان کا ٹاپک رکھا گیا ہے کہ آپ کو ٹیچنگ لینگویج آبجیکٹیو کیا ہے، ٹھیک ہے، تدریسی زبان کے مقاصد کیا ہیں. تو ہم اس پر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ 6 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اپنی مادری زبان اپنے اہل و عیال سے سیکھ کر آتا ہے، ٹھیک ہے. اتنی تو اس کی کیپیسٹی بن جاتی ہے، اتنا پوٹینشیل تو بچے کا بن جاتا ہے کہ جو کچھ آپ اسے مادری زبان میں کہیں گے تو وہ بچہ آپ کی کہی ہوئی بات کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو کر آتا ہے کہ آپ بس اسے آپ تھوڑا سا پش اپ کریں گے تو اس کے بعد بچہ آپ کو بھرپور ساتھ دے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تدریسی زبان کے مقاصد، زیادہ تر عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ تدریسی زبان کے مقاصد کیا ہیں، عام طور پر تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. یہ جو 4 اسکلز ہیں، 4 مہارتیں ہیں، انہی کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، اور ان کو فروغ دینے کی شکل میں ہمارے پاس مقاصد کو طے کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا مقصد ان تمام مہارتوں کو وحدانی نظریے سے دیکھنے پر مبنی ہو جانا چاہیے. وحدانی طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ تمام مہارتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یعنی کہ وحدانی یعنی کہ ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے، بلکہ الگ الگ نہیں دیکھنا چاہیے. اچھے سے سنے گا تو اچھے سے بولے گا، اچھے سے بولے گا تو اچھے سے پڑھے گا، اچھے سے پڑھے گا تو اچھے سے لکھے گا. Means these 4 skills are correlated with each other and dependent on each other. کہ اچھا سامع، جتنا اچھا سامع ہوگا اسٹوڈنٹ اتنا اچھا وہ بول پائے گا. جتنے اچھے پروناؤنسیشن سے وہ بول پائیں گا اتنے اچھے طریقے سے وہ پڑھ پائے گا. جتنے اچھے طریقے سے پڑھے گا اتنی طریقے سے وہ سائملٹینیسلی لکھنے کی بھی کوشش کرے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ الگ الگ مہارتیں نہیں ہیں بلکہ وہ بتدریج مہارتیں ہیں. کون کون سی؟ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، ٹھیک ہے. یہ مہارتیں ہم کو بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اس کے فروغ کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. تو اس کے علاوہ جو عام مقاصد ہمارے نظر میں ہونا چاہیے، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا کے علاوہ، یہ کچھ اس طرح پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ اوکے. تو یو مسٹ نوٹ ڈاؤن دیز پوائنٹس اف یو ڈونٹ ہیو بک. ضروری جو چیزیں ہیں آپ اسے لکھتے چلیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور ریویژن میں بھی آپ کو آسانی ہو. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو کچھ آموزگار سنے اسے سمجھانے کی صلاحیت اور مہارت پیدا کرنا. جو آپ وہ جو 4 مہارتیں ہیں اس کے علاوہ بھی بچے کو سمجھنے کی اور سننے کی، دونوں کی صلاحیتیں آپ کو پیدا کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تفہیم کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرنا. تفہیم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو، کہ بچہ جو کچھ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. پہلی جو مہارت ہے وہ سننے کی ہے، تو ہمیں اس نے سننے کے ساتھ سمجھ کی مہارت پیدا کرنا ہے. ہمیں سننے کے ساتھ سمجھ کی بھی مہارت کو فروغ دینا ہے. جب آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ صرف پڑھنے کی مہارت کو ہی فروغ نہیں دینا ہے بلکہ تفہیم کی مہارت کو فروغ دینا ہے. تفہیم کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ سہل اظہار، اب 2 مہارتیں ہو گئے، سننا اور پڑھنا. اس کے بعد نیکسٹ جو آئے گی وہ سہل اظہار کی صلاحیت کو فروغ دینا. سننا، پڑھنا اور اسی کے ساتھ سہل اظہار. سہل اظہار کہتے ہیں آسانی کے ساتھ عام الفاظ میں بچے کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. ٹھیک ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. یہ سب پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کس کے اندر؟ تدریس زبان کے مقاصد. آپ جو کوئی بھی زبان سکھائیں گے اس کے کیا مقاصد ہونے چاہیے. نمبر 4 ہے مربوط اور منطقی تحریر کو فروغ دینا. جب آپ اوپر کے نکات میں دیکھیں گے کہ سننا، بولنا، پڑھنا ہو گیا،
اب جو نیکسٹ آ رہا ہے وہ ہے مربوط اور منطقی تحریر کو فروغ دینا، یعنی کو ریلیٹڈ، اسی سے ریلیٹڈ جو بچہ پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اسی سے مربوط تحریر کو فروغ دینا بچے کی، اور منطقی تحریر یعنی کہ نئے انداز میں بچے نے لکھنا چاہیے، منطقی طور پر کوہرنٹ طریقے سے بچے کو لکھنا آنا چاہیے۔ پانچواں نکات یہ کہتا ہے کہ زبان کے مختلف استعمال پر کنٹرول سکھانا۔ زبان کے مختلف استعمال یعنی کہ مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ کا استعمال ہے، جملوں اور محاوروں کا استعمال ہے، الفاظ کی ضد ہیں، واحد جمع ہیں، اس طرح کی جو زبان کے مختلف استعمال ہیں ان پر بچوں کا کنٹرول، زمان ماضی کے الفاظ، زمان مستقبل کے الفاظ، یہ زبان کے مختلف کنٹرول کے اندر چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا جو پوائنٹ ہمیں جس طرف توجہ دلاتا ہے وہ ہے تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینا۔ اب جہاں تک ہم بات لمیٹیشن کی کرتے ہیں کہ صرف پڑھنا سننا بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچوں کے اندر زبان کے ذریعے تخلیقی صلاحیت بھی ہونا چاہیے۔ زبان کے ذریعے تخلیقی صلاحیت کیسے آئیں گی بھائی؟ کریٹیوٹی کیسے آئیں گی؟ عام طور پر ہم تو یہ کریٹیوٹی یا پھر لاجیکل ریزننگ، یہ جو چیزیں ہیں منطقی دلائل، ہم سائنس اور ریاضی سے مربوط کرتے ہیں۔ زبان سے کیسے کریں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے زبان کے اندر تخلیقی صلاحیت کیا ہو سکتی ہے؟ زبان کے اندر تخلیقی صلاحیت کیا ہو سکتی ہے بابا؟ جی تبسم میڈم، تسنیم میڈم، میری آواز آ رہی ہے سبھی کو؟ ہلو؟ چلیے، تخلیقی صلاحیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بچے نے زبان سیکھا ہے اس میں اسے اپنی صلاحیت کے مطابق نئی نئی چیزیں، جیسے کہ اپنے دل سے غزل گوئی ہے، مضمون نویسی ہے، یا نظمیں لکھنا ہے، کہانی سنانا ہے، یہ تمام تر چیزیں اردو کی یا پھر زبان کی تخلیقی صلاحیت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری نقطہ یہ کہتا ہے کہ ملک و قوم گرد و پیش کے تئیں احساس پیدا کرنا۔ یہ جو نقطہ ہے ساتواں پوائنٹ، یہ انوائرمنٹل سائنس، میتھمیٹکس تمام کے نصاب میں یہ چیز کامن ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو این سی ایف بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہو، زبان پڑھا رہے ہو یا ای وی ایس پڑھا رہے ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہے ہو، آپ کو ہر مضمون میں ملک و قوم کے گرد و پیش کے تئیں، یعنی کہ وطن کے تعلق سے یا پھر ڈیموکریسی کے تعلق سے، جمہوریت کے تئیں بچوں کے اندر قومیت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر مضمون کے اندر کامن چیز ہے، آپ اس کو بھولے نہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ پوائنٹ؟ مذکورہ پوائنٹ آپ سبھی کے سمجھ میں آ چکے ہیں؟ چلیے، اب کچھ اور بھی مقاصد ہیں اردو زبان کے ٹیچنگ کے، اس کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے شجاعت بھائی نے، جو پروفیسر ہیں دہلی کے اندر، شجاعت الدین بھائی، جن کی کتاب سے ہم لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں بنیادی مقاصد، عام مقاصد اور خصوصی مقاصد ہیں۔ یہ ڈسٹنگوش آپ کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو سوالات آتے ہیں سی ڈی پی کے اندر بھی اور اردو سی ٹیٹ کے اندر، تو اس میں عام مقاصد، خصوصی مقاصد اور بنیادی مقاصد کا کلیئرفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے ہونا ضروری ہے کہ اردو زبان کے یا پھر زبان کے بنیادی مقاصد کون سے ہیں، عام کون سے اور خصوصی مقاصد کون سے ہیں۔ تو اس کے اوپر سوالات آتے ہیں اور یہ چیزیں ڈسٹنگوشلی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بنیادی طور پر کہیں، عام طور پر، تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ بنیادی مقاصد کیا ہیں، بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں اردو ٹیچنگ لینگویج کے یا پھر لینگویج ٹیچنگ کے۔ سب سے پہلا ہے سننا، دوسرا ہے بولنا، تیسرا ہے پڑھنا اور چوتھا ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی مقاصد میں شامل ہیں۔ اب اسی سے ریلیٹڈ عام مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہیں کہ زبان و ادب سے متعلق بنیادی معلومات حاصل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے
اگر آپ اردو زبان پڑھیں گے تو اردو زبان کی ادب اور اس کی بنیادی معلومات بچوں کو دیں گے تو یہ عام مقاصد ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اردو زبان اگر سکھا رہے ہیں تو صحیح تلفظ، مناسب و لب و لہجہ، روانی، یہ تمام چیزیں بھی آپ سکھائیں گے، یہ عام مقاصد میں شامل ہیں. پھر جب اردو زبان سیکھ رہا ہے تو اظہار خیال کا طریقہ بھی آپ سکھائیں گے اور اس کے ذریعے معافی الضمیر یعنی کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی صلاحیت بھی بچوں کے اندر پیدا کریں گے. اور آخری جو چیز ہے وہ ہے تنقیدی و تقلیدی صلاحیت. ابھی ہم نے آپ کو بتایا تخلیقی صلاحیت کسے کہتے ہیں، اور تنقیدی صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا. اب جو چیز آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے خصوصی مقاصد، کہ خصوصی مقاصد کون کون سے ہیں. نمبر 1 ہے درسی کتاب کے مختلف اسباق پر مبنی ہو سکتے ہیں خصوصی مقاصد. نمبر 2 ہے معلومات بچوں کو فراہم کرنا. نمبر 3 ہے تفہیم اور نمبر 4 ہے اطلاع. یہ تمام تر چیزیں جو خصوصی مقاصد والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو لیسن کے دوران بھی آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. کرتے ہی نہیں کرتے، ڈی ایڈ اور بی ایڈ آپ نے کیے ہیں تو لیسن کے دوران آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھنے کے لیے آپ کے لیے اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ زبان کی تدریس کے خصوصی مقاصد کون سے ہیں. وہی خصوصی مقاصد ہیں جو آپ ڈی ایڈ اور بی ایڈ میں لیسن پلان کے دوران ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، علم، تفہیم، اطلاع، معلومات. کرتے ہی نہیں کرتے مصباح؟ تو وہ جو مقاصد آپ لیسن کے دوران استعمال کرتے ہیں ان مقاصد کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ خصوصی مقاصد ہیں زبان کی تدریس کے. اوکے. اور بنیادی مقاصد کون سے ہیں؟ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا. ٹھیک ہے، ڈسٹنگوش طریقے سے آپ کو ان چیزوں کی تفہیم ہونی چاہیے. اور کچھ چیزیں آموزش کے تعلق سے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے، لیکن کچھ چیزیں بچوں کے طرز عمل کو لے کر کے ہیں آموزش کے بارے میں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. کہ سبھی بچے سیکھتے ہیں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں والدین سے، یا والدین شکایت کرتے ہیں بچوں سے کہ ہمارے بچے کو پڑھنا نہیں آ رہا، لکھنا نہیں آ رہا، یا پھر آپ مناسب طریقے سے بچوں کو تدریس نہیں کر رہے ہیں. تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ سب بچوں کی رفتار مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو ان کی رفتار کے مطابق سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا چاہیے. یہ آموزش کے اہم پہلوؤں میں سے ایک ہے. آپ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ایک ہی طریقے سے، آپ کے ایک ہی ٹیکنیک سے پوری کی پوری کلاس ایک ہی رفتار سے سیکھیں. ہر بچے کے اندر صلاحیت الگ ہے، ان کی رفتار بھی الگ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. دوسری جو چیز ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچے فطری طور پر سیکھتے ہیں. کچھ بچوں کے اندر ان کی رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جلد سیکھ جاتے ہیں، اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ بچے جو ہیں حقیقت میں کسی کام کو کرنے کے عمل سے اجتماعی طور پر وابستہ ہوتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. اور جو چیز یاد رکھنا ہے، سیکھنا، لرننگ ایک کمپریہنسیو عمل ہے، کمپریہنسیو کنٹینیوس پروسیس ہے، مسلسل عمل ہے. یہ صرف اسکول میں آپ جو ٹیچنگ کرتے ہیں وہیں تک بچہ علم حاصل نہیں کرتا، وہاں تک ہی سیکھتا نہیں، بلکہ وہ اسکول کے باہر بھی سیکھتا ہے، گھر کے کاموں کے دوران بھی سیکھتا ہے، پروگرامز میں سیکھتا ہے، ایکٹیویٹیز میں سیکھتا ہے، گھر میں کچھ فنکشنز ہے تو اس میں سیکھتا ہے. تو جو بھی آپ کی تدریس ہے، جو آپ کا میتھمیٹکس ہے یا زبان ہے یا ای وی ایس ہے، کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہو، تو این سی ایف نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی مضمون پڑھا رہے ہو وہ مضمون آپ کا ماحول سے جڑا ہونا چاہیے. یعنی کہ ماحول سے مراد آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں بچوں کی تدریس میں جڑی ہونی چاہیے. اگلا جو نقطہ ہے، بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں وہ جو چیز ہم نے آپ کو سمجھائے تھے، اسکیما، خیالات کا خاکہ، تصور، اس کے بعد اسیمیلیشن، اکوموڈیشن، وہ تمام چیزیں جو ہے ترتیب وار وہ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an